बड़ी दुनिया सुनते हुए बोलने की तैयारी कर रही होती है। जब आप बोलने की तैयारी से सुन रहे होते हैं तो फिर आप सुन नहीं रहे होते, दरअसल आप दलाइल इकट्ठे कर रहे होते हैं कि हमने इस सामने वाले को हराना है। किसी भी कौम के ज़वाल के असबाब क्या बनते हैं, उस कौम के लोग सुनना छोड़ देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी इंसल्ट ये है कि उसके हिस्से का ध्यान उसको ना दे। अल्लाह कुरान में एक बात कहते हैं कि खुशखबरी उन बंदों को दे दो जब उनके सामने हमारी बात की जाती है तो वो ध्यान से कान लगा के बात सुनते हैं। लियुजारिहिम कल्लत ज़ाहिर मा फीहिम फबदत शख्सन आखिर कई यतफाखिर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। नईम भट्ट साहब मेरे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान खैर वफ़ियत से जा रहा है, आपसे बातचीत हो रही है। आज का हमारा मौजू इस लिहाज से एक मुख्तलिफ मौजू है कि इस पे बड़ी कम बातचीत होती है। मैंने ख़ुद ज़िंदगी में बड़ा सुना, ढूंढा, तलाश किया, इस मौजू पे किताबें भी पढ़ी, लेकिन मैंने इस मौजू पे पब्लिक में बात होते बड़ी कम देखी। ये मौजू ये है कि लोगों में लिसनिंग स्किल नहीं होती और सुनना कितना ज़रूरी है। एक बड़ी फेमस कोटेशन, एक कह लीजिए आज के जदीद ज़माने के किसी मुफक्कर की ये कोटेशन है, मैं वो सुना लेता हूँ पहले, इसलिए कि कोटेशन बड़ी फेमस है। वो स्टीफन कोवे कहते हैं कि बड़ी दुनिया सुनते हुए बोलने की तैयारी कर रही होती है। जब आप बोलने की तैयारी से सुन रहे होते हैं तो फिर आप सुन नहीं रहे होते, दरअसल आप दलाइल इकट्ठे कर रहे होते हैं कि हमने इस सामने वाले को हराना है। तो दरअसल आप सुनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते, और नतीजा ये होता है कि आप में जितनी मर्ज़ी आपने खैर की बात सुनी है, बज़ाहिर सुनी है, वो आपके अंदर नहीं उतरी, आपको फ़ायदा नहीं हुआ। और जब फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आप कुरान सुनते रहे, हदीस सुनते रहे, आप में कोई तब्दीली नहीं आती। एक छोटी सी मैं एक कहानी भी साथ सुना दूँ जो कहीं यूनानी किताबों में पुरानी कहानियाँ लिखी हुई थी। कहानी ये थी कि बादशाह जो था उसके पास कई हीरे थे, उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा हीरा सबसे अच्छा है। तो एक बुत था, कहानी इस तरह बनी हुई है, उस बुत के कह लीजिए कि इस कान से इस कान तक सुराख था। तो बादशाह ने अपने वक्त के सारे दानिश्वरों को बुलाया और कहा कि इस हीरों की जो सारी मेरे पास एक पूरी पटारी है, थैली है, इसमें सबसे अच्छा हीरा कौन सा है। तो एक बूढ़े दानिश्वर ने वो हीरे लेके उस कान में ऐसे करके फेंकने शुरू कर दिए। तो एक हीरा वो फेंकता, एक कान से दूसरे कान में से निकल जाता, एक फेंकता। एक हीरा ऐसा था जो उसने कान में ऐसे फेंका तो वो रुक गया। तो उसने बादशाह को कहा, उस दानिश्वर ने, कि ये हीरा सबसे अच्छा है। तो बादशाह ने कहा कि ये क्यों अच्छा है। उसने कहा, बादशाह सलामत, सोने हीरे मोती जैसी बात हो, बात वही अच्छी है जो टिक जाती है, जो आई और यहाँ से चली गई वो किसी काम की बात नहीं है। तो बट साहब ये जो सुनना, ये समझना और किसी की बात को बड़े इत्मीनान से सुन के समझना, ये कितना ज़रूरी है। और हमारे माशरे में आपको लगता नहीं ये रुझान, जो लिसनिंग का रुझान है, ये वक्त के साथ साथ कम हुआ? हाय हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी बड़ा अच्छा आपने एक मौजू ये है ना, जो ये बड़ा अच्छी बात एक सोची है, क्योंकि मैं इस पे मेरी भी बड़ी रिसर्च है। इस बात में रिसर्च मैंने ये की है कि चूँकि मेरा 30 साल से बोल ही रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि सुनने की सलाहियत जो है ना वो आहिस्ता 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 ख़त्म होती जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी कौम के ज़वाल के असबाब क्या बनते हैं, उस कौम के लोग सुनना छोड़ देते हैं। आय हाय, कौमी ज़वाल है सुनना छोड़ दो। अच्छा, ये अब मैं इस बात को आपको कुरान हदीस से दो बातें अगर इजाज़त दें तो मैं आपको बता दूं। कुरान इसके बारे में क्या कहता है और हदीस के बारे में क्या कहती है, लेकिन प्रोग्राम पे लंबा हो जाएगा। अल्लाह कुरान में एक बात कहते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फबश्शिर इबाद, खुशखबरी दे दो मेरे बंदों को। अब अल्लाह ताला कहते हैं खुशखबरी दे दो बंदों को, तो शाह जी इसका मतलब, अब जिस तरह हम किसी को कहते हैं ना कि शाह जी मैं आपको ऐसा काम बताने लगा हूँ जनाब जिससे आसमानों पे चले जाए, तो आपको फ़ौरन ही होगा कि वो काम है क्या। ठीक है ना। अब अल्लाह तबारक व तआला पहले जुमला क्या लाए हैं कुरान में, फबश्शिर इबाद, खुशखबरी दे दो मेरे बंदों को। अब ये बात सुनते ही बंदा कहता है वो केड़े ने बंदे हो, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल, यानी पहले अल्लाह मुतवज्जे कर रहे हैं सुनने के लिए। सही जी,
سننے کے بعد اصل بات بتا رہے ہیں الذین یستمعون القول، کہ خوشخبری ان بندوں کو دے دو جب ان کے سامنے ہماری بات کی جاتی ہے تو وہ دھیان سے کان لگا کے بات سنتے ہیں۔ اللہ، اب یہ خوشخبری آسمان سے آ رہی ہے ان کے لیے جو سننے والے۔ اچھا، اب میں اس کو آیت دیکھ کے پڑھتا ہوں تاکہ اس میں کوئی غلطی کا گنجائش نہ ہو۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کان لگا کے دھیان سے بات سنتے ہیں اور پھر اس میں سے جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ۔ اب ان لوگوں کو جو بات سننے والے ہیں، جو دھیان سے بات سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے دو سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، میں اللہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل مند ہیں بس۔ اب آپ شاہ جی اس پہ غور کریں کہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آ رہے ہیں کن باتوں پہ، کہ ہدایت یافتہ بھی ہے اور عقل مند بھی ہے۔ اب جس کو اللہ کہے یہ ہدایت یافتہ ہے اور یہ عقل مند ہے، تو بتاؤ اس کے بعد کسی اور کی کیا ضرورت ہے جی؟ کوئی اللہ کی طرف سے ہم یہ اگر چاہتے ہیں، میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میری بات دھیان سے سنو، کہ خدا کے لیے یہ سمجھو کہ صرف سننا شروع کر دو تو اللہ کی طرف سے دو سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائیں گے، ہدایت یافتہ ہونے کا بھی اور عقل مند ہونے کا بھی۔ اللہ اکبر۔ نمبر ایک۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا یہ بھی سن لیں۔ حضور علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا نا حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو سب سے پہلی جو بات فرمائی، اب اس دن کوئی 1.25 لاکھ کے قریب بندہ تھا، 1.25 لاکھ سے یہ کچھ زیادہ تھا، یہ مطلب اتنا 1,24,000 آتا ہے کتابوں میں۔ اب 1,24,000 بندے میں حضور علیہ السلام خطاب فرمانے لگے ہیں، کھلا میدان ہے، تو 1,24,000 بندے میں شاہ صاحب آواز پہنچانا بغیر مائک کے میرا نہیں خیال کہ ممکن ہے، ہم تو نہیں پہنچا سکتے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ حضور کو ایسی آواز عطا فرما دی کہ آخری آدمی جو تھا سننے والا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور علیہ السلام مجھ اکیلے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، خوبصورت بات، اس دن معجزہ عطا فرمایا، ٹھیک۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے خطاب شروع کرنے سے پہلے جو بات فرمائی تو کیا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں میری بات غور سے سنو، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ اب میں اس پہ سوچنے لگ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کو کہہ رہے تھے میری بات غور سے سنو؟ ان میں تو ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو حضور بات فرما رہے ہوں تو وہ اس کو غور سے نہ سنیں۔ وہ تو سارے صحابہ تو وہ لوگ تھے کہ جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو وہ تو اپنے سانس بھی روک لیتے تھے کہ کہیں میرے سانس کی وجہ سے میری کوئی بات مس نہ ہو جائے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس طرح آپس میں بیٹھتے تھے کہ ان کے اوپر پرندے بیٹھ جاتے تھے آگے۔ اللہ اکبر، ایسی پن ڈراپ سائلنس، پن ڈراپ سائلنس، اور کوئی مومنٹ نہیں، یوں سنتے تھے بات۔ تو ان کو کہہ رہے ہیں میری بات غور سے سنو، تو مجھے بھی بات سمجھ آئی کہ ان کو نہیں کہہ رہے تھے، یہ حضور کا جو خطبہ تھا وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو مجھے خدا کی قسم شاہ جی یہ لگتا ہے کہ آپ سے مجھے فرما رہے تھے۔ ہاں، مجھے بھی فرما رہے تھے، بالکل ہم سب کو فرما رہے تھے۔ کیا بات، اے غور سے سننا، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ بات سننا چھوڑ دیں گے۔ آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ سنو، اور اتنی امپورٹنٹ بات کہ بار بار 3 دفعہ کہہ کے کہ بات غور سے سنو۔ میں ابھی بھی دیکھتا ہوں مسجد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ شاہ جی جو موبائل جس کی جیب میں ہے نا، جس نے وائبریشن پہ موبائل لگایا ہوا ہے کہ وائبریشن ہونی ہے جی، مسجد میں شور رہا ہے وائبریشن ہونی ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں نماز پڑھ۔ اس کو تو جیسے آپ نے شروع میں جو بات کوڈ کی بڑی پیاری، جس پتہ نہیں کس آپ جس کی روڈ کی، بڑی شاندار بات آپ نے کوڈ کی ہے کہ وہ تو انتظار کر رہا ہے۔ صحیح کہ میں نے بولنا نہیں، فون کدھر آنا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، وہ تو سن نہیں، دھیان ادھر ہے اس کا، وہ تو نماز تھوڑی پڑھ رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔
اور جو کسی کی بات مسجد میں اگر کوئی قرآن کا درس ہو رہا ہے تو وہ تو انتظار میں ہے کہ آنا کی فون کس کا آ رہا ہے, وہ تو اس کی بات نہیں سن رہا. بالکل ٹھیک بات. اور ایک دفعہ میں آپ کو اور بار بار بتاؤں, ایک دفعہ نا یہاں سول سروسز اکیڈمی میں کافی سال پہلے کی بات ہے نا, نیپا میں مولانا طارق جمیل صاحب اور میں گئے. مجھے مولانا نے کہا یار میرا وہاں بیان ہے تو چلے ہم ساتھ. تو چلے, اب چلا گیا تو وہ سارے ڈی سی صاحب, اے سی صاحب, کمشنر صاحب, فلان, وہ سارے وہ ان کی ہوتی ہے نا, وہ سالانہ وہ ٹریننگ پہ آتے ہیں. اب یہ لوگ سارے بیٹھے تھے. ایک طرف مولانا صاحب نے آ کے بیان شروع کیا, کوئی گھنٹے کا بیان کیا, 1 گھنٹہ بیان کیا. تو 1 گھنٹہ بیان کے بعد ان لوگوں نے سوال جواب کا سیشن تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سوال کریں, جی سوال کریں. اب انہوں نے ایک نے سوال کیا, دوسرے نے کیا, تو irrelevant question. کامن ہے جی, ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میرا بھی تجربہ یہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح جی. irrelevant یعنی بات کچھ کوئی انہوں نے کی ہے, وہ سوال کچھ کر رہے ہیں. خیر جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو میں نے مولانا کو پوچھا, میں کہا مولانا یار عجیب بات کی انہوں نے سنی, آپ نے کچھ اور موضوع پہ بات کی ہے, یہ سوال کچھ اور کہہ رہے تھے, اس کے کیا وجہ؟ تو مولانا نے بڑی زبردست آپ پر یہ بات کی. انہوں نے کہا میں تمہیں صحیح گل دساں, انہوں نے میری گل کوئی سنی ہی نہیں. انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی. یہ جتنی دیر بیٹھے تھے نا, یہ کویشچن بنا رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے, کہ انہوں نے بعد میں چاہتے تھے کہ متاثر کریں لوگوں کو, کیا سوال کیا ڈی سی صاحب نے, بالکل صحیح, کیا کمشنر صاحب نے جناب کیا کویشچن اٹھایا, واہ واہ. یہ اس داد لینے کے چکر میں تھے, میری بات نہیں سن رہے تھے. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب اگر آپ نے بات سننی نہیں ہے, آپ کے بات اندر جانی نہیں ہے, تو عمل کہاں سے آئے گا؟ بجا. بالکل ٹھیک بات ہے. اس وقت کا بہت بڑا شاہ جی المیہ ہے. بالکل صحیح. یہ بہت بڑا, خدا کے لیے اس پروگرام کو غور سے دیکھیں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو لوگ مسجد میں بیٹھے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کا درس ہو رہا ہے, وہ تسبیح ساتھ کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں 2 کام کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتا. حالانکہ بھائیو, خدا کے بندو, جس وقت کوئی بات کی جا رہی ہو اس وقت کا ذکر, اس بات کو سننا ہے. واہ کیا بات ہے, بڑی اعلیٰ بات آپ نے اپنے پاس سے ذکر کرنا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ سننا ہی تمہارا ذکر ہے. اچھا, وہ سن بھی رہے ہیں, تسبیح بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں, کیسے تسبیح کر رہے ہیں. اچھا, میں بٹ صاحب جو سمجھ پایا ہوں نا کہ سننا, اس میں کان صرف یہ نہیں ہے, آپ کا وجود سنیں. جب ہم بولنا کہتے ہیں تو ہم نے ایک دفعہ پروگرام میں بات کی تھی کہ جو بولنا ہے, وہ بولنا تو 7% صرف کمیونیکیشن ہے. بالکل. زبان کی کمیونیکیشن 7% ہے. بالکل. آپ کے فیس کے ایکسپریشن, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا پورا وجود بولتا ہے تو بات کنوے ہوتی ہے. بالکل. اسی طرح سننا, وہ پورا وجود جب تک نہ سنیں, کان تو اس کا ایک سمبولک پارٹ ہے نا جی. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے ایکسپریشن, پھر سب سے بڑھ کے جو آج دنیا میں بات ہو رہی ہے مائنڈ فلنس کی, یعنی مائنڈ اگر فل نہیں ہے, پریزنٹ نہیں ہے, بالکل, اگر ذہن آپ کا جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے, اور وہ جگہ جگہ پہ کوئی ماضی میں ہے, کوئی مستقبل میں ہے, کوئی 6 دماغ میں ونڈوز جیسے کمپیوٹر کی کھلی ہوتی ہیں, ایک ونڈو دوسری ونڈو, تو آپ نے کیا سنا؟ مائنڈ فلنس کی باقاعدہ دنیا میں ٹریننگیں ہو رہی ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں. میرے پاس درجنوں کتابیں صرف مائنڈ فلنس پہ پڑھی ہوئی ہیں بٹ صاحب, صرف یہ سکھانے پہ کہ ذہنی طور پہ پریزنٹ ہو کے اٹینشن کے ساتھ, دھیان کے ساتھ کچھ سننا ہے. یہ جو ہمارے ہاں رواج آ گیا کہ سنتے وقت, میں سب سے زیادہ جو ہے نا, ویسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, ہم سے بھی غلطی کبھی ایسی ہو جاتی ہے, سنتے ہوئے لوگوں نے ہاتھ میں نا موبائل پکڑا ہوتا ہے. اچھا, وہ ہلکا سا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, چیٹ کر رہے ہیں یا ڈسکشن کر رہے ہیں, یا بعض اوقات ویڈیو گیم ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی انسلٹ یہ ہے کہ اس کے حصے کا دھیان اس کو نہ دیں. بالکل, اس کے حصے کا دھیان ہے, یعنی اس آپ کی اولاد ہے, اس کا بھی ایک حصہ ہے. صرف حصہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ کما کے لائے, ان کو دے دیا, روٹی آپ نے کھلا دی, ان کو بھی ایک دھیان چاہیے. ان کو بھی آپ کی ذہن کی جو اٹینشن ہے اس کی ایک کوانٹٹی چاہیے. جیسے سورج کی تپش کی مقدار سے بیج, پودا, درخت سے پھل بنتا ہے. زبردست. آپ کی وہ اٹینشن جو کوئی حقدار ہے, جو اس کو دینی چاہیے. پھر بوڑھے والدین ہیں, اس پہ ہمارا پروگرام بڑا بڑا دنیا نے سراہا. یقین کریں, مجھے کہیں بزرگوں کے روتے ہوئے پھر کال آئی. ان کا ایسا موضوع آپ نے چھیڑا ہے اور اتنا کو اس میں تاثیر تھی
کہ انہوں نے ایک ہمارے بزرگ انکل عادل انہوں نے کہا کہ اگر اس پروگرام کو پوری قوم کو سنایا جائے نا پوری قوم کو سننے کی ضرورت ہے. یہ ہر ٹی وی چینل پہ بات ہونی چاہیے کہ والدین کا ادب. ہم اپنے بوڑھے والدین کو دھیان سے نہیں سن رہے ہوتے. ان کی بات یار وہ تو مجھے میرے دوست کی بات بڑی اچھی لگی, بلکہ میں نے سیکھا اس سے اور ہم سب اس بات سے سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ زندگی کی کئی کہانیاں مجھے ریپیٹ سنا چکے ہیں اور میں ہر دفعہ بچہ بن کے سامنے بیٹھ کے پھر وہی کہانی سنتا ہوں اور بالکل محسوس نہیں کراتا میں سن چکے ہیں. واہ. وہ کہتے ہیں ان کا حق ہے یہ ان کا رائٹ ہے. اللہ کے بندو اپنی گاڑیوں کو گراجوں میں پارک کرتے ہو گیرج میں, اپنے سیل فونز کو بھی پارک کرنا سیکھو. یار جرنیل کسی کے پاس, افسر کے پاس, کسی جج کے پاس, کسی بیوروکریٹ کے پاس جانا ہونا تو لکھا ہوتا ہے باہر سیل فون باہر رکھ کے آئیں. حالانکہ وہ سیکیورٹی میئرز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ پرائیویسی خراب نہ ہو. لیکن آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں, آپ اپنی اولاد بچوں کے پاس بیٹھیں اور آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہو, یعنی وہ حقدار ہے کہ اس کو ٹینشن دینی چاہیے. وہ بولنا چاہ رہا ہے, وہ سننا چاہ رہا ہے, وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہے, وہ اپنا غم بتانا چاہ رہا ہے, وہ آپ کا غم سننا چاہ رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں رشتوں میں آرگینک موٹیویشن ہوتی ہے. آرگینک کا بڑا ورڈ آ رہا ہے جی, آرگینک سبزی ہیں, آرگینک دالیں, آرگینک سارا کچھ, آرگینک کھانے, اور رشتے آرگینک موٹیویشن ہوتے ہیں. آپ ماں کے پاس بیٹھ جائیں موٹیویٹڈ ہو جائیں گے, غم ختم ہو گئے, خوشیاں بڑھ گئیں, وہ خوش دیکھنا چاہتی, دعائیں ایسی ماں باپ سے ملتی ہیں. آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ جائیں, میٹر کو نا ارتھ کی تار لگی ہوتی تھی بٹ سے, وہ جھٹکا آتا تھا نا اس تار میں سے گزر کے. اولاد کے پاس بیٹھے, معصوم اولاد کے پاس, اولاد کے پاس بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر بیٹھیے, آپ کے سارے جتنے جھٹکے ہیں نا وہ نیوٹرل ہو کے ختم ہو جائیں. اللہ نے ایسی کمال, صرف دھیان دینا بے شک. تو یہ آج کا جو آرٹ ہے, جو مسنگ آرٹ ہے, لسننگ از اے اسکل, لسننگ از اے آرٹ. یہ اسکل پوری قوم کو سیکھنی چاہیے, پوری قوم کو اس کی تربیت ملنی چاہیے. اور بٹ صاحب میں ایک چیز ایڈ کر کے پھر آپ اسے کنکلوڈ آپ کر دیجیے گا. میں نے 4 چیزیں ڈھونڈی جی اس پہ, میں نے اپنے نوٹس پرانے نکال لی. کئی دفعہ موبائل پہ, اب میں معذرت کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہوتا ہے معترض ہوتا ہے کہ جی کیوں, بعض اوقات میں نے نوٹس نکالے ہوتے ہیں. جس طرح بٹ صاحب میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ میں اگر اچانک آؤں تو بٹ صاحب بیٹھے قرآن پڑھے ہوتے ہیں. اب اصل میں موبائل کے اوپر ہی بینک ہے, موبائل کے اوپر ہی قرآن ہے, اب تو میں نے نوٹس نکال لیے, اپنے پرانے نوٹس نکالے. 4 چیزیں ہیں جی سننے کے لیے ضروری, یعنی 4 چیزیں اگر آپ سننے کے 4 مسالے ہیں, یہ 4 مسالے ڈلیں گے تو سننا اچھا سننا ہوگا, ادروائز اچھا سننا نہیں ہوگا. پہلی چیز کیا ہے, سننے کے لیے, جواب دینے کے لیے نہ سنیں. واہ 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 واہ, بہت ضروری بات. اچھا ایک ایسی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں جو ہماری آف کیمرہ ڈسکشن ہے, لیکن آپ آن کیمرہ کر لیتے کیونکہ آپ ہمارے پروگرام کو سنتے سنتے گواہ بن چکے ہیں کہ جو ہم کہنے لگے ہیں سچ ہے. میری زندگی میں یہ پہلا پروگرام ہے جس میں میرے ساتھ میرے محترم, میرے بڑے بھائی, میرے بڑے پیارے دوست, میرے محبوب نعیم بٹ صاحب موجود ہوتے ہیں. ہم میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا, الحمدللہ, ہمیں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا الحمدللہ, کہ جی میں کیمرہ زیادہ لے لوں, میری طرف دھیان زیادہ ہو جائے, میں ایسی بات کر دوں, میں جیت جاؤں. جب کمپٹیشن ہی نہیں ہے, جب آپ مقابلے سے باہر آ گئے. میں نے اس ملک کے بڑے بڑے اینکروں کے ساتھ, آپ کا تو خود میڈیا میں بڑا ایکسپوجر ہے, اسکرین ٹائم لینے کے لیے کسی حد تک لوگ چلے جاتے ہیں. یعنی وہ قیامت کے روز کہتے ہیں نا کہ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. اسکرین ٹائم لینے کے لیے یقین کیجئے کہ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں. وہ انکار کر دیتے ہیں میرا دوست ہے, میرا بھائی. میں معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ سچ ہے کہ نہیں ہے جی؟ اچھا جی, پہلا کام سنتے ہوئے جواب دینے کی بجائے سننے کو سننا رکھیں, پہلی بات. دوسری, ججمنٹس کے ساتھ نہ سنیں. یہ جو ہر وقت ہمیں بیماری پڑ گئی ہے کہ ہم نے گز, اچھا ایک لمحے کے لیے سوچے نا, ہر بندہ گز لے کے پھر رہا ہے, بالکل ہر وقت ماپ رہے ہیں, ہر وقت تول رہے ہیں, ہر وقت پرکھ رہے ہیں, ہر وقت میئر کر رہے ہیں پھٹے کے ساتھ. ہوتا ہے نا جی, وہ ایسے کر کے پینسل رکھی ہوتی ہے وہ کارپینٹر نے, اور ہاتھ میں وہ انچی ٹیپ لے کے کہنا جی یہ باؤ جی یہ میز نہیں ٹھیک ہے, یہ لتاں کٹنیاں پینیاں نے, ٹھیک ہے جی. تو وہ ہر وقت اگر آپ جج کر رہے ہیں, آپ گڈ لسنر نہیں ہیں. جج کرنے والا علامت ہے کہ اس میں ایگو ہے, اور ایگو پہ ہم بڑے پروگرام کر چکے ہیں. ایگو انتہائی خطرناک چیز ہے, آپ کی سب سے بڑی دشمن جو آپ کے اپنے اندر ہے وہ ایگو ہے. تیسری چیز جو بڑی ضروری ہے, بی کمپیشنیٹ. واہ, کمپیشنیٹ کس کو کہتے ہیں جی؟ پورا اس میں آپ کا ایک جذبہ, آپ کا اخلاص, آپ کا دھیان, آپ اس میں پیشنیٹ نظر آ رہے ہیں, پورے کے پورے آپ تیار ہیں کہ میں نے اس کو سننا ہے, اس کا یہ حق ہے کہ اس کو سنا جائے. اور تیسری جو خوبصورت بات ہے, موجود رہیں اس میں, ذہنی طور پہ موجود رہیں. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے کلاس میں پڑھاتے ہوئے نا جی,
وہ اس کو اٹھاؤ ایسے کر کے نا. تو ہم نے کہنا سر اس کو اٹھایا کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ کلاس میں سے نکل کے چوراہے تک پہنچ چکا ہے، اس کو میں واپس دیکھ رہا ہوں. تو ہمارے وہ نا جی اکیڈمی کے پاس نا جی وہ کاشف صاحب جب پڑھا رہے ہوتے تھے نا، تو پاس ہی ایک اسٹاف تھا، اس کا نا چھپڑ اسٹاف. تو کہتے تھے اس کو اٹھاؤ. تو ہم نے اٹھانا، کہتے تھے چھپڑ اسٹاف ٹپ گیا ایسے. تو بعض اوقات بندہ ادھر ہوتا ہے، بظاہر ہوتا ہے، لیکن ذہنی طور پہ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو سننے کی شرط یہ ہے کہ ذہنی طور پہ آپ مائنڈ فل ہو کے موجود ہوں. اور میری طرف سے آخری بات تو یہ ہے، اس کائنات کے سب سے بہترین انسان جن کے قدموں کی خاک ہم بن جائیں تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. میرے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ کی گلیوں میں ذہنی طور پہ نیم، اب وہ ورڈ جو ہے وہ پاگل ہے، لیکن آپ اسے ریٹارڈ کہہ لیں، آپ اسے کہہ لیں جس کی کوئی ذہنی صحت اچھی نہیں ہے، اس عورت کو سن رہے ہیں. اور صحابی آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کوئی ذہنی طور پہ صحت مند نہیں ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا، میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. یعنی آپ کی ایک بڑی خوبی اور بڑی صفت یہ ہے، آپ نے ان کو بھی سنا جن کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. حضرت والا آج غموں کے مداوا کے لیے، اور آج جو کاؤنسلنگ کی بڑی بڑی ٹیکنیک ہیں، بڑے بڑے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے گریف تھراپی کی جو ٹیکنیکس لکھی ہیں، اس میں لسننگ ایک ثواب ہے، ایک سکل ہے. آپ کسی کا دکھ سن لیجئے، اس کا دکھ کم ہو جائے گا. آپ کسی کی تکلیف سن لیجئے، تکلیف کم ہو جائے گی. کاش کہ یہ پورا معاشرہ کان بن جائے. زبانیں تو سب بن چکے ہیں، کاش ہم کان بنیں، لوگوں کے دکھ کم ہو جائیں. اندازہ لگائیے سننا ثواب بن جائے. ہم کہتے ہیں بولنا تبلیغ کرنا بڑا ثواب ہے، اللہ کے بندوں کسی کا دکھ سننا اس کا بھی ثواب ہے. بٹ صاحب میں جیسے عرض کرنے لگا تھا کہ 2-3 باتیں تو آپ نے ایسی بتائی ہیں کہ وہ بالکل ٹیکنیکلی بڑی ضروری ہیں، جو جس طرح آپ کو ماشاءاللہ ٹیکنیکل، کیونکہ کسی بھی مریض کا علاج جو ہے نا سیکیٹرسٹ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ سن کے کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا نا کان بن جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی حضور کا نام پڑ گیا تھا مکہ مکرمہ میں کہ جی آپ تو اذن ہیں. اذن کہتے ہیں کان کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ جی آپ تو کان ہیں. کیوں کان ہے؟ وہ سنتے ہی رہتے ہیں بات. اللہ جتنا دنیا میں اس انسانوں کی اس 60-70 سالہ زندگی میں جتنا میرے نبی نے سنا ہے نا، اس نے دنیا میں کوئی نہیں سنا ہوگا. کسی کو اتنی بات سن سکتا ہی نہیں جتنے میرے نبی نے سنی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے کن کو تھے؟ آپ نے جو بھی بات کی کہ سنتے تھے پاگلوں کو، جن کو نہ عقل نہ موت کچھ بھی نہیں، یعنی فضول باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. آپ کے سننے سے یہ ہوا کہ پھر وہ عقل مند ترین لوگ بن گئے. جو پاگل تھے وہ عقل مند ہو گئے صرف حضور کے سننے سے. اور سننے کا جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ عرض کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آتے تھے نا، تو وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہوتے تھے، تو آپ نا ساتھ ساتھ اس کو دہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل میرے حبیب سے پوچھو یہ کیا کرتے ہیں. اب یہ اللہ کا سٹائل ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، مگر اللہ پاک کا سٹائل یہ ہے کہ اللہ اسی طرح بات کو سمجھانے کے لیے شفیق انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ میں جب قرآن لے کے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مجھے یاد ہو جائے، میں اسے دہراتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے حبیب کو یہ کہو کہ آپ صرف سننے کا حق ادا کریں، یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہ فارمولہ جو ہے نا، یہ فارمولہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سارے انسانیت کے لیے. بے شک یہی فارمولہ ہے جو قیامت تک چلے گا کہ جو انسان سننے کا حق ادا کرے گا اللہ اس کو عمل کی بھی توفیق دیں گے، اللہ اس کو سمجھ کی بھی توفیق دیں گے، اللہ اس کو دانشور بھی بنا دیں گے. کہ سب سے پہلی بات تو سننی ہے. اب سننا، اب تو چونکہ آپ نے اتنی خوبصورت ساری باتیں کر دی ہیں، لیکن سننے کے لیے میں آخری بات یہ کر کے کہتا ہوں ختم کر دیں کہ جب تک یاد رکھو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ سننے کی صفت سے محروم ہو گئے نا تو ساری خیر سے محروم. اللہ
ہائے ہائے. بس اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. بہت بہت شکریہ. آج کی ساری گفتگو ہماری لسننگ اسکل, سننے کے ہنر کے حوالے سے تھی. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر